मुअज़्ज़ज़ सामीन को नूरुल हुदा का सलाम। आज जो हम नावल शुरू करने जा रहे हैं वो निकाह के बाद मोहब्बत पे बेस्ड नावल है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नावल की तरफ। किस्त नंबर 1। रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। अब के दौर मेन चौक घूंघट का रिवाज नहीं रहा था। हुरैन भी इस तकल्लुफ़ से आज़ाद थी। वो शर्मो हया जो कुछ देर पहले एक दुल्हन होने की वजह से थी, अब वो मफ़क़ूद थी और इसकी जगह परेशानी बढ़ने लग गई थी। या अल्लाह! आखिर और कितनी देर ऐसे बैठना पड़ेगा? अभी वो पूरी तरह सोच भी नहीं पाई थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खुलकर कोई बड़ी अजलत बेन दाखिल हुआ। इसके पीछे हुरैन की सास भी दाखिल हुई। हुदैद, मेरी बात तो सुनो बेटा। परेशान सूरतें लेकर हदैद से मुखातिब थी, जो इससे बेडरूम के साथ मुल्हक एक रूम में जा चुका था, जो यकीनन ड्रेसिंग रूम था। सॉरी माँ, लेकिन मैं मज़ीद ये ड्रामा प्ले नहीं कर सकता। हुदैद ड्रेसिंग रूम से बाहर आते माँ से मुखातिब हुआ। कुछ देर पहले वाली शेरवानी की जगह अब जीन्स टी शर्ट और जैकेट पहने हुआ था। एक हाथ में बैग था और दूसरे में जोकर्स। बैठ के बाएं जानिब पड़े सोफे पर बैठकर जल्दी जल्दी जोकर्स पहनने लगा। बेटा देखो, तहम्मुल से मेरी बात सुनो, बस 2 दिन और ठहर जाओ, फिर बेशक चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। सायरा बेगम, जो कि हुदैद की माँ और हुरैन की सास थी, इल्तिजाई लहजे में हुदैद से कहने लगी, माँ, फॉर गॉड सेक, जितना तमाशा आप लोगों ने करना था कर लिया, नाउ इट्स ओवर। हुदैद ने गुस्से से हाथ उठाकर माँ को कुछ और कहने से रोक दिया। हुरैन इस सारे किस्से में खामोश तमाशाई थी। वो तो इस शौक से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि इसकी ज़िंदगी का आगाज़ किस अंदाज से हो रहा है। अभी तक हुदैद और सायरा बेगम हुरैन की जानिब मतवज्जा नहीं हुए थे। हुदैद में कल लोगों को क्या जवाब दूंगी? सायरा बेगम ने बेचारगी से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आपको ये पहले सोचना चाहिए था। मैं मज़ीद आपकी किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। बात ख़त्म। बात ख़त्म करके माँ का माथा चूमा और बेयक निगाह भी हुरैन के सजे सवरे रूप पर डाले बिना जैसे आया वैसे ही कमरे से बाहर निकल गया। सायरा बेगम ने हुदैद के निकलने के बाद सदमे से निकलते हुए एक नज़र हुरैन के शौक चेहरे पर डाली तो बेख्तियार इसके पास आई, मगर कश्मकश में थी कि कैसे इसको हुदैद के इस नारवा सलूक के बारे में बताए। इनके पास बैठते ही हुरैन को जैसे होश आया और वो सदमे से बस इतना ही बोल पाई, आंटी ये सब क्या है? हुरैन के पूछते ही सायरा बेगम नज़रें चुराते और कदरे हिचकिचाहट से बोली, बेटा तुम परेशान ना हो, ऐसा करो कि चेंज करके सो जाओ। इनका ये अंदाज हुरैन को भड़काने के लिए काफ़ी था। मैं सो जाऊं? मेरा शौहर मुझे तस्लीम करने से इनकारी है, जिसको मेरे वजूद की परवाह नहीं हुई। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ और आप मुझे सोने का कह रही हैं। इंतहाई बेरब्त जुमले इसके लबों से अदा हुए और आंखों से आंसू। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है इसके साथ। यकदम चिटानों किसी सख्ती इसके चेहरे पर दर आई। बेदर्दी से इसने अपने आंसू साफ किए। आंटी मुझे सच सच बता दे, इस सब के बाद अब किसी शक की गुंजाइश नहीं कि ये शादी हुदैद की मर्ज़ी के बगैर हुई है। सो अब आप प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाएं। जितनी मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी हो गई। वो किस में इन्वॉल्व हैं, और अगर हैं तो ये शादी क्यों करवाई आपने? मेरा और मेरे पेरेंट्स का क्या कसूर था? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? कुछ मत छुपाएं प्लीज़। वो इनका हाथ थामे बेख्तियार फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं नहीं बेटा, हुदैद किसी में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सायरा बेगम ने इसकी बात की तरदीद करते हुए कहा, प्लीज़ आंटी, अब भी अब भी आप मुझसे छुपा रही हैं। एक बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद करके अपने बेटे का पर्दा रख रही हैं। हुरैन ने बेख्तियार इनकी बात काटकर गुस्से और रंजीदगी से कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम किस कैफियत से गुजर रही हो, मगर मेरा यकीन करो वो बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। ओके,
اگر تم میرے ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں سب تمہیں ابھی اور اسی وقت بتا دوں گی، مگر پھر تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، سائرہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آنٹی، یہ تو اس وجہ پہ منحصر ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ نے کسی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے برباد کر دی۔ حورین ابھی بھی حورین ابھی بھی بے یقین تھی کہ ہدایت کی اس حرکت کے پیچھے کس لڑکی کا معاملہ نہیں ہے۔ بیٹا، مجھے یقین ہے کہ وجہ سننے کے بعد تم اس بات کو اتنا بڑا نہیں جتنا اپنی غلطی فہمی کی بنا پر سمجھ رہی ہو۔ سائرہ بیگم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ آپ پلیز مجھے بتائیے۔ صبح اٹھ کر اپنا سر کو دباتے ہوئے حورین نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ اس کو اپنے اور ہدایت کے رشتے کو ایک چانس دینا ہے، اور پھر آخر ایک لڑکی کی زندگی میں سمجھوتے کے علاوہ ہوتا بھی کیا ہے، مگر اس نے یہ بھی سوچا کہ خود کو گرانا بھی نہیں کہ اپنی نظروں میں پھر اٹھ نہ سکے۔ ایسے باوقار طریقے سے اس کو اپنی طرف لانا ہے کہ شرمندگی کا زیادہ مارجن اس کے حصے میں آئے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ناک ہوا۔ یس کامنگ۔ سائرہ بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ ان کو دیکھتے ہی ساتھ ہی حورین مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی جانب بڑھی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر ڈھیروں دعائیں دی۔ اب میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تشویش سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ شکر ہے، میں رات بھر بہت پریشان رہی، انہوں نے تفکر سے کہا۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، ہم جلدی اس کا حل نکال لیں گے۔ بیٹا، میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے میرا مان رکھ لیا، پلیز آپ آئندہ کوئی شکریہ والی بات نہیں کریں گے۔ حورین نے ان کو اس تکلیف سے نکالنا چاہا جو ہدایت نے دی تھی۔ تم آج سے مجھے ممی کہہ سکتی ہو، اور اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ممی۔ ناشتے کے فوراً بعد حورین کے پیرنٹس ملنے آ گئے۔ بیٹا، مجھے تو جب سے ہدایت کے جانے کا پتہ چلا میں تو پریشان ہو گئی تھی، حورین کی والدہ نے تشویش سے کہا۔ ارے نہیں ماما، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ تو ہے ان کی جانچ ہی ایسی ہیں، بس صبح کال آ گئی کہ ضروری آپریشن ہے، سو صبح ہی نکلنا پڑا۔ حورین نے ان کی تسلی کروائی۔ سائرہ بیگم نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا، جس نے خوبصورتی سے ان کا پردہ رکھ کر مزید سوالوں سے ان کو بچا لیا تھا۔ ہاں بیٹا، فوجی ہو یا کمانڈرز، ان کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، اب تو عادت ڈالنی ہوگی تمہیں۔ اللہ ہدایت کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے۔ ولیمہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ کوئی بھائی صاحب؟ کیوں بھائی صاحب؟ حورین کے پاپا ایاز صاحب نے حورین کو سمجھاتے آخر میں ہدایت کی والدہ ریاض صاحب سے تائید چاہی۔ بالکل جناب، ریاض صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ہدایت کو امید تھی کہ سب سو چکے ہوں گے۔ مین گیٹ چوکیدار نے کھول دیا۔ مین ڈور کی چابی اس کے پاس ہمہ وقت ہوتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کے وہ اوپر آیا اور جیسے اپنے کمرے کے دروازے کا ناب گھمایا تو اس لاکڈ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ پچھلے کچھ دن اس نے اتنی ذہنی اور جسمانی مشقت کی تھی کہ وہ یہ فراموش کر چکا تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوتا نیچے گیا۔ لاؤنج میں سب کمروں کی چابیوں کا گچھا موجود ہوتا تھا۔ مطلوبہ چابی نکالی۔ جیسے ہی اندر آیا تو نیلیگو بلب کی روشنی میں کسی کو اپنے بیڈ پر سوتے پایا۔ حیران ہوتا آگے بڑھا اور حورین پر نظر پڑتے ہی اپنی زبردستی کی شادی یاد آئی۔ ہدایت کی خوبصورت نقوش تن گئے۔ اوہ، یہ ٹھیٹ یہیں موجود ہے۔ غصے سے اس نے اپنے بیگ اتنے زور سے زمین پر پٹکا کہ در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ حورین تو پھر بہت کمزور اعصاب کی مالک تھی۔ ہدایت کے خوبصورت نقوش تن گئے۔ اوہ، یہ ڈھیٹ یہیں موجود ہے۔ غصے سے اس نے اپنا بیگ اتنی زور سے حورین ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی۔ جوں ہی سامنے نظر گئی تو ہدایت کو سامنے دیکھ کر اڑے ہوئے حواس کچھ بحال ہوئے۔ یکدم دوپٹے کا خیال آیا۔ سراج سے سراہنے پڑا دوپٹہ اٹھایا۔ ہدایت اس تمام صورتحال سے لاتعلق صوفے پر بیٹھا، جوگرز اتارنے میں ایسا ماہر تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ ہو۔ کمرے میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، خاص طور پر رات کے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، لیکن افسوس اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود لگتا ہے مینرز آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ حورین نے نیند سے اتنی بری طرح اٹھایا جانے کے کھولن ہدایت پر لفظوں کی بچھاڑ کی صورت نکالی۔ یہ ان کی پہلی باضابطہ ملاقات
اور بات چیت تھی۔ حدید نے کچھ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سمیت اس کے مغرور چہرے پر نگاہ ڈالی۔ بلا شبہ حرین کی خوبصورتی کو اس نے دل میں سراہا۔ خوبصورت کالی بھنور سی گہری آنکھیں، کھڑی ناک، گندمی شفاف رنگت، بھرے بھرے ہونٹ اور لمبے گھنے کمر کو چھوتے بال جن کو لیئرز میں کٹوایا گیا تھا، اس کو نہایت پرکشش بناتے تھے، مگر اس کے سخت الفاظ بری طرح اس کی ہستی کو ہلا گئے تھے۔ لہذا اس نے 2 حرف اس کی خوبصورتی پر بھیجے اور پھنکارا، گھر میرا، کمرہ میرا، میری مرضی، میں یہاں توپ چلا کر آؤں یا خاموشی سے؟ آپ ہوتی کون ہے مجھے مینرز کا طعنہ دینے والی؟ حرین نے ایک استحاضیہ نظر حدید کے خوبصورت مگر کرد گسیلے چہرے پر ڈالی۔ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، ورزشی جسم، گھنے بال، فوجی ہیئر کٹ جو ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، ہیزل گرین آنکھیں جو مقابل کو چارے اشانے چت کر دیں، کھڑی ناک، بھینچے ہونٹ اور دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ غصے سے اس جانب گھور رہا تھا۔ ویسے تو سنا ہے کہ سیکرٹ سروسز والوں کا آئی کیو غضب کا ہوتا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر نہ صرف افسوس بلکہ حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو رکھ کیسے لیا۔ اس کو یہ یاد ہی نہیں کہ میں یہاں کیوں اور کس حیثیت سے ہوں۔ حرین نے اسے تیز دلانے والی مسکراہٹ سمیت طنزیہ نگاہوں سے دیکھا، جو ابھی تک اس کے بیڈ پر براجمان بیگ سے ٹیک لگائے اور اس کے بلیکٹ میں مزے سے پھسکاڑا ماری بیٹھی اس کو چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کی میری نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مائنڈ اٹ مائی سو کالڈ وائف۔ طنزیہ مسکراہٹ سمیت وہ حرین پر اس کی حیثیت واضح کر گیا تھا۔ تو جب اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں تو آپ کا بھی میرے روم میں کوئی کام نہیں۔ اپنا ٹھکانہ آپ خود ڈھونڈیں۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو آپ مجھے یہاں نظر نہ آئے، ادروائز نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اپنا بیگ اور جوگرز اٹھاتے وہ حرین کو وارن کرتا ڈریسنگ روم میں غائب ہو گیا۔ اب اس کے آنے سے پہلے حرین کو کوئی حل نکالنا تھا۔ بے اختیار ممی کو وہ باتیں یاد آئی جو انہوں نے حدید کے حوالے سے شادی کی پہلی رات بتائی تھی۔ بیٹا، حدید کسی لڑکی میں انوالو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں خوشی خوشی اس کی پسند کو اپنی بہو بناتی۔ انفیکٹ وہ سیکرٹ سروسز کے ساتھ جنون کی حد تک اٹیچڈ ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی لائف اتنی پرفیکٹ ہے کہ جس میں بیوی اور اس سے محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اس رشتے کی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے۔ ہمارا کیا ہے، آج ہیں تو کل نہیں، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس کو یہ بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ ابھی تو ہم ہیں تو اسے پرواہ نہیں، مگر جب ہم نہیں رہیں گے تو بہن بھائی کب تک اس کے ساتھ جڑے رہ پائیں گے؟ بس اسی لیے میں نے زبردستی یہ قدم اٹھایا، مگر مجھے پورا یقین ہے جس اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں وہ جلدی ہدایت کا دل تمہاری جانب موڑے گا۔ بس تم میرا اتنا ساتھ دو کہ کچھ ٹائم صبر سے اس کو برداشت کرنا۔ میں پوری طرح اس کی برین واشنگ کروں گی، بس کچھ دیر کی بات ہے، ایک ماں کی التجا سمجھ لو۔ سب باتیں دہراتے اس نے خود کو تسلی دی۔ کوئی بات نہیں حرین، کبھی نہ کبھی یہ بندہ تمہاری حیثیت مانے گا، بس کمزور نہیں پڑنا، ورنہ ان سب کو کیسے فیس کرو گی، خاص طور سے اپنے پیرنٹس جنہیں اپنی خوشگوار زندگی کی تسلی دی ہے۔ بی بریو مسٹر ایجنٹ ہدایت، گیٹ ریڈی فار اینیمیشن۔ خود کو تسلی دیتے جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ الماری سے سنگل بیڈ بلیکٹ نکالا اور ابھی صوفے پر لیٹ کر کمبل میں گم ہونے ہی والی تھی کہ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس کو کمرے میں موجود دیکھ کر تیوری چڑھ گئی۔ شکل سے تو کچھ سینسیبل لگتی ہے، مگر حرکتیں بتاتی ہیں کہ کافی ڈھیٹ قسم کی بنتی ہے آپ، جن پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بڑی گہری طنزیہ نظروں سے حدید نے اسے دیکھا۔ حرین نے اگر حدید کی ممی سے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی سب چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتی۔ مجھے بالکل، آخر اتنے دنوں سے اس کمرے میں ہوں، یہاں رہنے والی شخصیت کا کچھ تو اثر ہونا تھا، باقی رہ گئی میری حیثیت اور اس کمرے میں رہنے اور نہ رہنے کی بات ہے، اس کا جواب آپ ممی سے لے لیجئے گا۔ میرا جواب شاید تسلی بخش نہ ہو۔ گڈ نائٹ۔ حدید کے دماغ کو مزید بھڑکاتے ہوئے حرین نے مزے سے کروٹ دوسری جانب لی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اسٹوپڈ، دیکھ لوں گا تمہیں۔ دانت پیستے ہوئے حدید نے اس کی پشت کو گھورا اور سونے کی کوشش کی، جو شاید اتنی تھکاوٹ کے باوجود مشکل لگ رہا تھا، اور وجہ وہ وجود تھا جس نے حدید کو اپنی حیثیت کا بتا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا۔
حرین بیٹا، کیا ہدایت رات میں گھر آیا تھا؟ سائرہ بیگم نے چائے بناتے حرین سے پوچھا۔ جی ممی، لیٹ نائٹ آئے تھے۔ حرین رخ موڑے چائے نکالتے ہوئے بولی۔ شکر، کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے رازداری اور بڑے اشتیاق سے حرین پتو ایسے پوچھ رہی ہیں ایسے پوچھیں ممی جیسے میں ان کی محبوب بیوی ہوں اور آتے ہی وہ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ بس ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ حرین نے ان کی خوشی سے تمتماتے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ میری جان، تم بس حوصلہ نہ ہارنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ایک آپ ہی تو ہیں ممی جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ حرین نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی بخش مسکراہٹ دی۔ واؤ، واٹ آ رومانٹک سین، حدین نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے شوارت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بدتمیز، ایسے کہتے ہیں؟ سائرہ بیگم نے آگے اس کے شانے پر چپت لگائی۔ اس نے بہت محبت سے انہیں بازوؤں کے حصار میں لیا۔ حرین نے تب تک کچن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کیسی ہے میری جان جہاں؟ حدین نے محبت سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بالکل ٹھیک، اور میرا بیٹا؟ اور انہوں نے نہایت محبت سے اس کو دیکھا۔ بالکل فٹ، اب جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو وہی نکال کر دے۔ سائرہ بیگم کو اصل موضوع کی طرف آنے کا موقع ملا۔ پلیز ممی، نو irrelevant ڈسکشن، میں آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں۔ کچھ دنوں کی چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کا بہو نامہ سننے کے لیے نہیں۔ حدین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہدایت، کیوں ماں کو اس عمر میں ذلیل کروانے پہ تلے ہوئے ہو؟ یقین کرو بہت اچھی بچی ہے، تم ایک مرتبہ اس کی جانب توجہ کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے ہدایت کا ناشتہ بناتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ممی، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں چھٹیاں کینسل کروا کر واپس چلا جاؤں؟ یہ سب میں نے آپ کو کرنے کو نہیں کہا تھا۔ ناشتہ ملے گا یا بھوکا چلا جاؤں؟ اور ویسے بھی آپ کی بہو کو ہر چیز تو مل رہی ہے یہاں، ایون یور ایکسپیوم سپورٹ، واٹ ایلس شی وانٹ۔ ہدایت کے غصے کو دیکھتے انہوں نے اسے سمجھانے کا ارادہ بدل کر فل وقت کے لیے خاموشی اختیار کی۔ قسط نمبر 2۔ سائرہ بیگم اور ریاض صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب شادی شدہ تھے۔ بڑا بیٹا فرید اور اس کی بیوی آسیہ کے 2 بچے شیان اور رومان تھے۔ دوسرے نمبر پر طلحہ اور اس کی بیوی بینا کے بھی 2 بچے، 1 بیٹا فوزان اور بیٹی اشال تھی۔ بیٹی رافعہ اور اس کے شوہر دانیال آسٹریلیا میں تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا ابوبکر تھا، اور ہدایت سب سے چھوٹا تھا۔ 2 گھر ایک جیسے ساتھ ساتھ بنا کر بیچ کی دیوار گرا دی تھی۔ سائرہ بیگم کی پورشن میں نیچے وہ اور ہدایت کے ڈیڈی تھے۔ اوپر کا پورشن اب ہدایت اور حرین کے زیر استعمال تھا، جبکہ دوسرے گھر میں نچلے کے پورشن فرید کے فیملی کے پاس اور اوپر کا پورشن طلحہ کی فیملی کے پاس تھا۔ کچن سے باہر آ کر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے حرین کو رات ہونے والی تلخی پوری شدت سے یاد آئی۔ یکدم اس کو خیال آیا کہ اگر جو ہدایت نے اپنی تمام تر ناپسندگی کا مظاہرہ اس سے کر دیا اور ذرا سی بھی بھینک اس کے ماں باپ تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ ہدایت کی ممی نے گھر کی کسی فرد کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے ہدایت کو اپنی بے رخی کنٹرول کرنے کا کہے، بینا بھابی لاؤنج میں آئی۔ اور بھائی سیاں جی آ گئے ہیں، انہوں نے شرارت سے کہا۔ حرین بس مسکرا کر رہ گئی۔ ایک دم سے اسے کچھ خیال آیا، جلدی سے ایک پیپر پہ کچھ لکھا، پھر شیان کو پاس بلایا۔ کچن میں ہدایت چاچو ہیں، جاؤ ان کو دے کر آؤ، پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی۔ شیان کچن کی طرف بھاگا۔ چاچو یہ لے لیں، یہ کیا ہے؟ چاچی نے دیا۔ ہدایت نے حیران ہوتے ہوئے پکڑا، جس پر لکھا تھا، مجھے ممی نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ باقی سب کو دیکھ کر تو اس بات پر یقین آتا ہے، مگر آپ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے درمیان جو بھی ایشوز ہیں، امید کرتی ہوں کہ سب کے درمیان آپ اپنی تربیت کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیں گے۔ ہدایت نے وہ پیپر تہہ کر کے پاکٹ میں ڈالا اور کچھ سوتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے اندر اتارنے لگا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی ہدایت اپنی جگری یار حسن سے ملنے چلا گیا اور سنا حالات ویسے ہی ہیں یا کچھ ترقی ہوئی؟ حسن چونکہ ہدایت کی شادی نہ کرنے والی سوچ سے واقف تھا اور اس بات سے بھی واقف تھا کہ ہدایت نے حرین کو قبول نہیں کیا، تو اس کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہدایت نے رات والی تلخی منوانا سنائی۔
حسن کچھ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ خبیث انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تیرے نام پر اس گھر میں موجود ہے اور تم؟ مجھے تجھ سے اتنی سیلفشنس کی امید نہیں تھی۔ تم بھی اس کی وکالت شروع کر دو۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ سب مجھے سمجھاتے ہیں، آخر میرا کوئی بات کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت ہی نہیں، حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ حدید یار، اللہ نے اس دنیا میں کچھ بھی مقصد پیدا نہیں چاہا، وہ رشتے ہی کیوں نہ ہوں، اور پھر یہاں تک حکم ہے کہ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہوں تو ان کی شادی کر دو۔ تو قدرت اور نصیب کو غلط کہہ رہا ہے؟ بکواس نہ کر، نعوذ باللہ، میں نے ایسا نہیں کہا۔ حدید نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ مان کیوں نہیں لیتا کہ وہ لڑکی تیرے نصیب میں ہی تھی؟ جب میرا دل اس کی جانب کھنچ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ حدید نے اپنی طرف سے دلیل دی۔ یار تجھے اس کے ساتھ ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے؟ مشکل سے 24 گھنٹے۔ کیا اتنا وقت کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہے؟ تھوڑا سا ٹائم دے اس رشتے کو۔ ویسے سچ بتا، تجھے بھابھی کیسی لگی؟ وہ جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کے آخری سوال پر حسین کا سراپا نظروں کے سامنے آیا۔ شرارت سے حسن کو دیکھا اور بولا، ومپائر، بکواس نہ کر، سیدھی طرح بتا۔ حسن نے وہ مشکل اس کی بات پر اپنا کہکا روکا۔ ایکسکیوز می، ہو آر یو؟ ویسے بھی ممی کہتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو اپنی بیوی کی خوبصورتی میں آپ سے کیوں ڈسکس کروں؟ اسے پھٹے منہ سے جس سے تو بھابھی کی برائی کر رہا ہے۔ حسن نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اب بکواس کرتا جائے گا یا کچھ بکے گا بھی؟ حسن نے اسے چھوتے ہوئے پوچھا۔ یار ہے تو توپ چیز، مگر میں پھر بھی فی الحال اپنے دل کو اس کی جانب آبادہ نہیں کر پا رہا۔ جانی، مجھے یقین ہے کہ جب اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں تو وہ دل بھی ملائے گا۔ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا۔ حدید اس کی بات پر خاموش ہی رہا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی۔ رات میں حدید بیڈ پر بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا۔ اس پہ پاس ورڈ لگا دیکھ کر اس کا دماغ کھول گیا۔ غصے سے سامنے پیچ کلر کے لیلن کے سوٹ میں بیٹھی حسین کو دیکھا، جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر گانا سننے میں مگن تھی، ساتھ ہی کسی ڈائجسٹ کا مطالعہ جاری تھا۔ حدید غصے میں کھولتا اس کے سر پر جا پہنچا۔ حسین نے جیسے محسوس کیا تو بے اختیار سر اٹھایا۔ حیرت سے حدید کی حسیلی شکل دیکھی، بے اختیار ہینڈ فری اتاری، شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حدید نے پوچھا، میرا لیپ ٹاپ پہ آپ نے پاس ورڈ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حسین بولی۔ نہیں، دیواروں سے حدید نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا تو بہت خطرناک علامت ہے، یہ تو بہت خطرناک علامت ہے، حسین نے تعصب سے کہتے ہوئے واپس ہینڈ فری لگانا چاہی کہ حدید نے اس کی ہاتھ سے کھینچی اور بیڈ پر پھینک دی۔ حسین کا صدمے سے منہ کھلا رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ غصے سے کہتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ یس، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی لیپ ٹاپ، اور یہ ہینڈ فری وہاں پھینکنے کا مقصد یہ باور کروانا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو یہی حشر ہوگا۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ، کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ اب جلدی سے پاس ورڈ بتائیں۔ حدید نے اسے وارن کیا، مگر وہ بھی حسین تھی، اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹتی؟ پاس ورڈ تو آپ کو تبھی ملے گا جب آپ وہ ہینڈ فری اٹھا کر مجھے دیں گے، نہیں تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ حسین نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ حدید نے لب بھینچ کے اس کے انداز دیکھے، مسکراہٹ ہونٹوں پر دبا کر مڑا۔ حسین نے اپنی بہادری پہ خود کو غائبانہ تھپکی دی۔ جیسے ہی حسین نے ہینڈ فری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلائی حدید کے فولادی ہاتھ میں آ گئی، جس کو اس نے موڑ کر اس کی پشت پر لگا دی اور اس کے چہرے کے پاس ہو کر بولا، نہایت چیپ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے میری توجہ حاصل کرنے کا۔ کیا کیا؟ چیپ ہوں گے آپ، بالکل چیپسٹر، چیپو کہیں کے۔ ہاں، چھوڑے میرا ہاتھ، بتاتی ہوں پاس ورڈ، وہ درد سے چلائی۔ آئندہ چیلنج نہیں کرنا، حدید نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ دہشت گرد، حسین تیزی سے پاس ورڈ پیپر پر لکھتے ہوئے بڑبڑائی۔
ابھی وہ حرین سے مغز ماری کر کے فارغ ہوا تھا کہ حسن کی موبائل پہ کال آ گئی۔ آ گیا مسٹر وکیل۔ جب سے حسن نے حرین کی وکالت شروع کی تھی تب سے حدید نے اس کا نام مسٹر وکیل رکھ دیا تھا۔ فرمائیے، نہ سلام نہ دعا، شادی کر کے تو تیرا دماغ ساتویں آسمان پر چلا گیا ہے۔ ویسے سوری یار، کہیں رات اس وقت بھی میں نے تجھے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ حسن نے اسے شرم دلاتے بعد میں شرارت سے چھیڑا۔ جی ہاں، بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، حدید نے غصے سے اسے جواب دیا اور چلتا ہوا کمرے کے آگے بنی بالکونی میں جا کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بھابھی سے سٹنگ ہو گئی ہے، کیا بہت بیزی تھا؟ لگتا ہے بھابھی سے سیٹنگ ہو گئی ہے، کیا بہت بیزی تھا؟ حسن شرارت کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہاں جی، بڑی زبردست سیٹنگ ہو گئی ہے، لوگوں کو دن میں تارے نظر آتے ہیں اور مجھے رات میں سورج نظر آ گیا۔ حدید نے جلے دل سے کہا، ہاں ہاں ہاں، کیا تو اتنا ہی جھولی شادی سے پہلے تھا یا بھابھی کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ نہیں جانی، جولی تو میں پہلے تھا، اب تو دہشت گرد بن گیا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اسے حرین کا دیا ہوا لقب یاد آیا۔ یار یہ بہت فنی ناول ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا پورا ناول۔ یہ بھابھی نے کہا تجھے؟ حسن نے اس کا تمسخر اڑایا۔ جس نے بھی کہا، تو اب تو فون بند کر، اور ساتھ ہی حدید نے لائن کاٹ دی۔ حدید نے سائرہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ممی چائے پلوا دے پلیز، صبح سے تم تھے کہاں؟ انہوں نے حرین کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بس حسن کا کچھ کام تھا، اسی میں دیر ہو گئی، اس نے ان کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ولیمے کے لیے تو تمہارے مزاج مل نہیں رہے، سو آج حرین کی پیرنٹس نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے۔ حدید نے برا سا منہ بنایا، چلو اب کیا میرا جانا ضروری ہے وہاں؟ حدید نے اکتاہٹ سے کہا۔ حدید، بہت بری بات ہے بیٹا، خود احساس کرو، وہ لڑکی صبح سے شام ہمارے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، تمہارا دل ڈرا نہیں کانپتا ہے یہ سوچ کر کے کہ قیامت کے دن کیا کہو گے؟ جس رشتے کو اللہ اور رسول کے نام پر قائم کیا ہے، اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ انہوں نے تعصب سے کہا۔ میں نے نہیں، آپ لوگوں نے زبردستی اس کو میرے ساتھ باندھا ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے میری۔ غصے سے وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تیزی سے جانے لگا، اتنے میں حرین اندر داخل ہوئی کہ کپ کے ساتھ حدید کے آخری جملے اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ کہیں اندر بہت شدید درد اٹھا تھا۔ ہوئی چا دونوں کا تصادم ہونے والا تھا کہ حرین نے بریک لگایا، اسی چکر میں چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر گیا، کچھ چائے کے چھینٹے حدید کے اوپر گرے اور کچھ حرین کے ہاتھ میں۔ واٹ دا ہیل، آر یو بلائنڈ؟ حدید نے اپنی ساری کھولن حرین پر نکالی۔ وہ جو پہلے ہی مجرموں کی طرح کھڑی تھی، اس نے سر اٹھایا، آنسو بھری کالی بھور سی آنکھوں نے حدید کو دیکھا۔ سوری، حرین فقط اتنا ہی کہہ پائی اور واپس مڑ گئی۔ حدید، لگتا ہے میری تربیت میں واقعی کوئی کمی رہ گئی جو آج تم ایک لڑکی کی عزت کرنے سے قاصر ہو۔ ممی متصاف لہجے میں کہتی حرین کے پیچھے لپکی، اور حدید وہ تو جیسے اب وہاں سے ہلنے سے قاصر تھا۔ اس نے اب تک حرین کا غصہ، جھنجھلاہٹ، بیزاری ہر روپ دیکھا تھا، مگر اس کے آنسو نہیں دیکھے تھے، اور شاید یہی ایک روپ حدید کی ہستی کو ہلاک کر رکھ گیا۔ وہ خود کو اس کی کالی بھور آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں ڈوبنے سے بچا نہ پایا، اسے لگا اب وہ ان لمحوں کے سحر سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ حدید، ریڈی ہو بیٹا؟ سائرہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس نہایت وجیح لگ رہا تھا۔ شام سے اب تک اپنے دل سے جنگ لڑ رہا تھا جو حرین کو اعلیٰ مسند پہ بٹھانے کے لیے حدید کے سب عذر جھٹلانے پر تلا تھا۔ اسی کیفیت میں پوچھ بیٹھا، آپ کی بہو تیار نہیں ہوئی؟ ممی نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا جس نے پہلی دفعہ حرین کے بارے میں آرام سے بات کی تھی۔ کیوں؟ کیا وہ کمرے میں تیار نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، میں تو… چلے ممی، ابھی الفاظ حدید کے منہ میں تھے کہ حرین بلیک اور گرے کام والے کرتے اور پاجامے میں روشنیاں بکھیرتی لاؤنج میں آئی۔ حدید پر توجہ دیے ممی کے ساتھ بغیر حدید پہ توجہ دیے ممی کے ساتھ حدید نے خوشگوار لہجے میں جوابی کارروائی کی۔ اوہو بلیک بیوٹیز! ان کے باہر آتے ہی بینا بھابھی شرارت سے بولی، آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں؟ حدید نے خوشگوار لہجے میں جوابی کارروائی کی۔ حرین تو حدید کے اپنے ذکر پہ اتنا خوشگوار لہجے کو سن کر دنگ رہ گئی۔ بھائی ہم کیوں جیلس ہوں گے، بلکہ میں تو انتظار میں ہوں کہ کب تمہارے چیوں پیاؤں آ کر مجھے تائی کہیں گے۔ میں بڑا فیل کرنا چاہتی ہوں۔ حرین کا دل کیا ان کے منہ پہ ٹیپ لگا دے۔
حدین نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی ہیزل گرین آئیز کی فوکس میں رکھا۔ آپ کو اتنا شوق ہے تو میں آج سے آپ کو بھابھی کی جگہ تائی کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ حدید کی بات پہ سب نے مشترکہ قہقہ لگایا۔ چلے بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ فرید بھائی نے سب کو وقت کا احساس دلایا۔ حرین نے زبردستی ممی کو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حدید نے بیک وقت ویو مرر پیچھے بیٹھی حرین پر سیٹ کیا۔ ہاں تو مسٹر آفیسر، لوگ صحیح کہتے ہیں کہ آنسو عورت کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتے ہیں۔ آج آپ بھی ان سے گھائل ہو ہی گئے۔ حدید نے بے بسی سے کار چلاتے ہوئے حرین کی بھنور آنکھوں کو دیکھا۔ اپنی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جیسے ہی ایسٹریو آن کیا، اسے لگا جوناتھن کلے اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ I am falling in, I am falling down. I wanna begin, but I don't know how. To let you know how I am feeling. I am high on hope. I am reeling, and I won't let you go. You know I have been crazy for you all this time. I have kept it close, always hoping, with a heart on fire, a heart on fire. انہی سوچوں میں حرین کے پیرنٹس کا گھر آ گیا۔ حرین کے ماما بابا اور ایک بھائی ولید اور بہن شیزا نے ان کا استقبال کیا۔ چائے کا دور چلا تو حرین بنانے چل پڑی۔ جیسے حدید کو دینے کے لیے آگے بڑھی تو وہ شرارتی لہجے میں آہستہ سے بولا، پھر کب توڑنے کا ارادہ تو نہیں؟ حرین نے تو حیرت کا مجسمہ بن گئی حدید کا ایسا لہجہ سن کر۔ وہ ناشتہ کر کے جو ہی ممی کے کمرے میں انٹر ہونے لگی، حرین اور بینا بھابھی کہیں جانے کو تیار نظر آئی۔ خیریت، صبح صبح کہاں کی تیاری ہے؟ حرین کی خوبصورت گرین شال میں لپٹے چہرے کو فوکس کرتے ہوئے پوچھا، اور نے نظریں ملانے سے گریز کیا کیونکہ کل سے حدید کی آنکھوں کی چمک اس کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ دیور جی، ہماری تو اب دوپہر چل رہی ہے، بس ذرا لیبارٹری تک جا رہی ہیں۔ بینا بھابھی نے تفصیل بتائی۔ میں لے چلوں؟ ایک منٹ، یہ تم ہی ہو نا جسے بازار جانا دنیا کا سب سے بورنگ کام لگتا ہے؟ حدید نے خجل ہو کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ آپ کا کیا بھروسہ میری بیوی کو گھما دیں؟ وہ بھی حدید تھا، کہاں قابو میں آتا۔ ایسا جورو کا غلام نہ کبھی دیکھا نہ سنا، اب تو اور دیر سے اس کو لے کر آؤں گی۔ بھابھی نے حرین کے ساتھ قدم باہر کی طرف بڑھاتے اور بھی شرارتی لہجے میں کہا، میں آپ کے پیچھے آ جاؤں گا۔ کل سے اب تک جتنا خود کو جھٹلا رہا تھا، اتنا ہی دل اس چہرے سے ہٹنے کا انکاری تھا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کو واقعی ان کے پیچھے جانا پڑ جائے گا۔ ہیلو، حدید نے جیسے ہی فون اٹینڈ کیا تو فرید بھائی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ بینا اور حرین گھر آ گئی؟ انہوں نے چھوڑتے ہوئے ہی پوچھا۔ حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ نہیں تو کیوں؟ خیریت نہیں ہے، لبرٹی کی ایک بلڈنگ میں بم بلاسٹ ہوا ہے، میں دونوں کو کال کر رہا ہوں، وہ اٹینڈ نہیں کر رہی۔ تم انہیں ٹریس کرو پلیز۔ اوکے حدید، اب ان کو کیا بتاتا کہ ان میں اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے کہ وہ نمبر ایکسچینج کرتے۔ اس نے ممی سے حرین کا نمبر لیا، لیکن بیزی ٹون جاتی رہی۔ پھر بھابھی کو لیکن ندا رد، اسے لگا زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے سرکتی جا رہی ہے۔ ممی میں نکلتا ہوں، آپ دعا کیجیے گا۔ حدید روتے ہوئے سائرہ بیگم کو کہتا ہوا مارکیٹ کی طرف نکلا۔ ساتھ ساتھ دونوں کو کال کرتا جا رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے بنائے گئے رشتوں کو سوالیہ نشان بنا دیا، ایک بے قصور کو صرف اپنی بے مقصد سوچ کی خاطر سزا دی۔ ہم کیا اور ہمہ اوقات کیا؟ مجھے ایک چانس دے دیں سب ٹھیک کرنے کا، میں اس سے 1000 بار معافی مانگ لوں گا۔ گو ون لاسٹ چانس ہے، بس کسی کی انتہا تھی اس کے لیے۔ کار اڑاتا ہوا وہ وہاں پہنچا۔ جیسے اس نے بینا بھابھی کے نمبر پر کال کی، پھر سے ملائی تو اٹھا لی گئی۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ میں یہاں میٹرو کے سامنے، لیکن حدید حرین پتہ نہیں کہاں ہے۔ بھابھی کی آواز سن کے وہ جو ریلیکس ہوا تھا، ان کی بات سن کے لگا جسم میں سے روح نکل گئی ہو۔ میں آ رہا ہوں بدبخت وہ بولا۔ بھابھی کے پاس پہنچا، اب دونوں تھی کہاں؟ ہم اسی پلازے میں تھے جب یہ سب ہوا۔ وہیں گھبراہٹ میں ہاتھ چھوٹ گیا۔ بھابھی نے روتے ہوئے بتا کر حدید کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ اوکے، آپ یہ چابی لے کر جا کر گاڑی میں بیٹھیں، میں چیک کرتا ہوں۔ ان کی چابی پکڑ کر وہ اسی بلڈنگ کے جانب بڑھا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہاں ہر جانب پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ اندر جانے لگا تو ایک اہلکار نے روکا۔ اس نے ساتھ ہی اپنا سیکرٹ سروسز والا کارڈ دکھایا تو اس نے راستہ دے دیا۔ ساتھ وہ حرین کو کال ملا رہا تھا۔ چوتھی مرتبہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، حرین کی نحیف سے آواز سن کے اسے لگا اندر تک سکون اتر گیا۔
کہاں ہو حور؟ میں حدید آپ کو اسی بلڈنگ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ حدید میں شاید 3rd فلور پہ، اور ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ حدید پریشانی سے بھاگتے ہوئے اس فلور پر پہنچا۔ اللہ بس ایک چانس، مجھے کسی طرح اس کے پاس پہنچا دے۔ ابھی وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک پلر کے پاس حرین آخر کار نظر آ گئی۔ وہ ہوش تھی، ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ حدید نے اسے جلدی سے اپنی قیمتی متاع کی طرح بازوؤں میں اٹھایا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ پلیز ڈاکٹر، کلیئرلی بتا دیں کہ حور کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں؟ حدید نے دل کھڑا کر کے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سارا گھر ہاسپٹل آ گیا تھا، ہر کوئی دعا کر رہا تھا۔ دیکھو ینگ مین، بلڈنگ اور نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ نیکسٹ سیکس آرزو آر ویری امپورٹنٹ۔ سوری گائیز، نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ نیکسٹ 6 آورز آر ویری امپورٹنٹ۔ آپ دعا کریں کہ اسی میں سے ہوش آ جائے، ادروائز بیٹر نو۔ ڈاکٹر کی آخری بات حدید نے ہونٹ بھینچ کر چہرہ نیچے کر کے اپنے آنسوؤں کا مشکل بہہ آنے سے روکا۔ اور پھر سب کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دے دی۔ سب اس سے ملیں گے سوائے حدید کے۔ اب آپ کو روبرو ملوں گا اپنی سب غلطیوں کی معافی مانگ کر۔ 1 ہفتہ ہاسپٹل رہ کے جب حرین گھر آئی تو سارا بیگم نے اس کو اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے وہ ابھی سیڑھیاں نہیں چل سکتی تھی، اور یہ دن حدید پر نہایت کڑے گزر رہے تھے۔ آخر ایک دن وہ ممی سے بات کرنے ان کے پیچھے کچن میں جا پہنچا۔ اب کیا ساری زندگی اپنی بہو کو اپنے روم میں رکھیں گی یا مجھے واپس بھی کریں گی؟ دل تو نہیں کر رہا اسے تمہارے حوالے کرنے کا۔ ممی نے اس کے جھنجھلاہٹ کا مزہ لیا۔ تو پھر آپ ایسے کریں، میرے روم میں شفٹ ہو جائے اور میں نیچے آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے تو کوئی ارادے نہیں لگ رہے نا اپنے میاں کے پاس جانے کے، نہ میری بیوی کو اس کے میاں کے پاس آنے دینے کے۔ نہایت جل کر ان کو مشورہ دیا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ وہ مسلسل حدید کی حالت کا مزہ لے رہی تھی۔ اب ظالم سماج نہ بنے، جب اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا تھا تب بھی آپ نے میرے دن رات کان کھائے ہوئے تھے، اب جب اس کی جانب آنا چاہتا ہوں تو آپ نے ہمارا پردہ کروا دیا ہے۔ اچھا بابا، بھیج دوں گی آج۔ اس کی بے تابیوں پہ ہنستے ہوئے انہوں نے حرین کو بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اچھی بھلی میں ممی کے پاس تھی، پتہ نہیں کیا سوجی انہوں نے اسے کمرے میں جانے کا حکم دے دیا جہاں کا مالک مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں، اس قدر گھورتا ہے جیسے میں نے کچھ چرا لیا ہو اس کا۔ حرین نے بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر حدید کے روم میں داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی نظر بالکونی میں کھڑے حدید پر پڑی، اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ کھٹکے کی آواز پہ پیچھے مڑ کر دیکھا، حرین کو آتے دیکھ کر آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے آہستہ آہستہ چلتے اس کی جانب بڑھا جو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ محبتوں سے بھرے لہجے میں سوال ہوا۔ جی ٹھیک، حرین نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ حدید نے اجازت لی۔ جی، پھر مختصر جواب۔ حدید بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی میرڈ لائف سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی۔ حدید کے غیر متوقع بات نے حرین کی حواس سلب کر دیے۔ کیا کوئی مجبوری یا ترس؟ حرین نے اس کے سابقہ رویے کی وجہ سے بس یہی سوچ سکی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی باتیں بھلا کر رشتے کو ویسے ہی گزاریں جیسے اس کا حق ہے۔ حدید کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا، کیونکہ اب مجھ پہ کون سی سراغ کے پڑ لگ گئے ہیں؟ اس نے غصے سے حدید کو گھورا۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے، ہاں مگر اس رشتے نے اپنا آپ منوا لیا ہے۔ واہ، سیریسلی؟ داد دینی پڑے گی آپ کو۔ ایک نیا اور گھٹیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں آپ؟ محبت کے جال میں پھنسا کر مزید تماشا بنانا چاہتے ہیں مجھے؟ شاید آپ کو اپنے الفاظ بھول گئے ہوں گے، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ جس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اب یہ سب کیوں؟ وہ تو جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ میں اپنے سب الفاظ کا مداوع کروں گا۔ حدید نے اس کی کالی بھور سی آنکھوں کو اپنے گرین آنکھوں میں جکڑا۔ کس بات کا مداوع کریں گے؟ مجھے اس کمرے میں آنے ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا کہ سب بھول جاؤ۔ وہ تضحیق کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ کے لیے آسان ہے بھولنا، کیونکہ آپ نے نفرت نہیں سہی، مگر میں اس سے آگے اس سے بولنا نہ گیا۔ نہ جانے کیا کیا یاد کر کے اس کے بے اختیار آنسو نکل پڑے، مگر وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ فوراً دروازے کی طرف بڑھی کہ بائیں ہاتھ کی کلائی حدید کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیرت کے مارے مڑی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ سویٹ ہارٹ۔ حدید کی بات پر حیرت کی جگہ اشتعال لے لی، اور حرین کا دایاں ہاتھ حدید کے گال پہ گھوم گیا۔ وہ تو اس شیرنی کے تیور دیکھ کر شگفت رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می! میں وہی ہوں جس نے آپ کی زندگی جہنم بنا دی تھی، آئندہ یہ جرأت مت کیجیے گا۔ میں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ جب جس کا دل چاہے مجھے رون دے۔ حدید کو وارن کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا واقعی کچھ دن
پہلے اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، حرین نے اس کے 14 تبک روشن کر دیے تھے، پھر بھی اس نے ہار نہ ماننے کا مصمم ارادہ کیا۔ قسط نمبر 3، آخری قسط۔ اگلے دن صبح جب حرین کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے پر حیران ہوتے اپنے چکراتے سر کو تھام کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ پھر یکدم یاد آیا کہ رات کو حدید پہ اپنا غصہ نکال کر وہ ساتھ والے کمرے میں آ کر روتے روتے سو گئی تھی۔ اپنا بھاری ہوتا سر پکڑے کتنی دیر وہ بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی۔ رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح دماغ کی سکرین پر چل رہے تھے۔ رات میں جو بہادری دکھا آئی تھی، اب وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں جذبات سے حدید کے کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آخر ایک لڑکی کا تھپڑ کوئی مرد کہاں برداشت کرتا ہے، چاہے وہ مرد اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی تھا، مگر حرین کی نیت اس رشتے کو ختم کرنے کی نہیں تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ ممی اس طرح تو مت کریں، آپ کو پتہ تو ہے میرے کام کا نیچر ہی ایسی ہے، کسی وقت بھی کال آ جاتی ہے۔ اب تو آپ کو اس سب کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن اب آپ ہر مرتبہ پہلے دن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اس نے ابھی کچن کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ حدید کی آواز آئی۔ خود میں ہمت پیدا کرتی آگے بڑھی، آخر کبھی تو اس کا سامنا کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ حدید اور ممی ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب کیا کہوں تمہیں، پتہ نہیں تم نے یہ پروفیشن کیوں جوائن کیا ہے۔ اس کے سلام کا جواب دے کر ساحرہ بیگم پھر سے حدید سے مخاطب ہوئے۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ حدید نے محبت سے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے نظروں کے فوکس میں اسے بے مہر کو رکھا۔ نظروں کے فوکس میں اس بے مہر کو رکھا، جو ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پہ بیٹھے جوس پینے میں ایسی مگن تھی جیسے اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو۔ حدید حسرت سے اس کو دیکھتا رہا، جو اس کا سکون غارت کیے کتنی پرسکون تھی۔ اسی لمحے حرین نے نظریں اٹھائی۔ حدید نے جیسے اس کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو شرارت سے ہنستے ہوئے بائیں آنکھ دبائی۔ جوس پیتی حرین کو اچھو لگ گیا۔ ارے کیا ہوا بیٹا، ممی پریشانی سے اس کی جانب آئی، اور جس کی وجہ سے حرین کی یہ حالت ہوئی تھی وہ مسکراہٹ دباتا کچن سے باہر چلا گیا۔ سو فنی۔ شام کا وقت تھا، حرین بجے سے کمرے میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ کل رات سے پھر وہ حدید کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی حدید واپس اپنی ڈیوٹی پر وزیرستان جا رہا تھا۔ حرین نہیں چاہتی تھی کہ اس سے سامنے ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دروازے پر دستخط ہوئی۔ یس کم ان۔ حرین کی اجازت پاتے ہی جو شخص اندر آیا، حرین نے اس سے اس وقت روبرو ہونے کو تیار نہیں تھی۔ سوچا جانے سے پہلے آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، پھر پتہ نہیں کب ملیں بھی یا نہیں۔ حدید نے اپنی مسکراتی نظروں سے حرین کے گرد سحر باندھا، اور اس کی مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے حرین کی نظروں کو جکڑ لیا۔ میں شاید اچھے سے آپ کو سوری نہیں کہہ پایا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے لفظ بہت چھوٹا ہے۔ میں نے اپنے عمل سے سب صحیح کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ وقت نے موقع دیا نہ آپ نے۔ اس کی نرم گرم نظروں نے حرین کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ جب اللہ نے میرے لیے آپ کو نئی زندگی دی ہے تو وہ میرے لیے آپ کے دل کو بھی نرم کرے گا۔ I can wait till my last breath۔ حرین خاموش رہی۔ جیسے ہی وہ خدا حافظ کہہ کر مڑا، حرین نے آواز لگائی، سنیں؟ وہ حیرت سے مڑا، پھر شرارتی لہجے میں بولا، مجھے روکنے لگی ہیں کیا؟ حرین نے اس کی شرارت سمجھتے لب بھینچ گئی۔ ہاں ہاں آئی نو، ابھی میرے ایسے نصیب کہاں، پلیز آپ کہیں۔ حدید نے سرد آہ بھر کے کہا، آپ دوسری شادی کر لیں، بس مجھے چھوڑیے گا مت۔ مگر آپ اس سب کے بعد میرا دل آپ کی جانب آنے پہ آمادہ نہیں۔ حرین نے ادھر ادھر دیکھتے کانپتے لہجے میں کہا۔ حدید پہلے تو اس کی بات سن کر دم بخور ہوا، پھر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا، سینے پہ ہاتھ باندھے کنفیوز کر دینے والی نظروں سے اس کو دیکھا، جو ادھر ادھر دیکھنے میں مہو تھی۔ آر یو سیریس؟ آپ کو پتہ ہے دوسری شادی کرنے کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس میں بیلنس کا حکم ہے، اور آپ کے لیے تو میں اپنا آپ فراموش کر چکا ہوں۔ دوسرے کے حقوق کہاں سے پورے کروں گا؟ اور ویسے بھی کیا آپ اتنی آسانی سے مجھے کسی کے سپرد کر دیں گی؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتے حدید نے سوال کر کے حرین کو حیران کر دیا۔ حور جتنی دنیا میں دیکھ چکا ہوں، اس کی بدولت اب تو لوگوں کی آنکھوں کے ذریعے ان کا اندر تک پڑھ لیتا ہوں۔ اتنا تو جان گیا ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اپنی مدھم مسکراہٹ سے حرین کے دل کا راز جانتے حدید نے اس کا سکون برباد کیا۔ اسی لیے امید ہے کہ آپ میری طرف ضرور لوٹ کر آئیں گی، میں انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حدید کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حرین نے دوبارہ سے اس کے کمرے میں قبضہ کیا۔
اگلے دن صبح ہی شایان ایک بکے ہاتھ میں لیے اس کے کمرے میں آیا۔ چاچی یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ حورین نے حیرت سے دیکھا تو انگلش میں کچھ اشعار لکھے تھے۔ Hey stranger, or may I call you my own? I know I don't know you, but there's somewhere I have seen you before. Whatever your name is, whatever you do, there's nothing between us I am willing to lose. Just call me if ever our paths may collide. I want you to call me under these dark skies. However you love, however you kiss, the wandering between us I am willing to miss. Now I am drifting out over deep oceans, and the tide wouldn't take me back in. And these desperate nights will call you again and again. There's comfort in things we believe, other than danger, waiting the things I can't see. Wherever you live now, wherever you walk, there's distance between us I am willing to cross. No, I am drifting out over deep oceans, and the tide wouldn't take me back in. And these desperate nights will call you again and again. No, I am drifting out over deep oceans, and the tide wouldn't take me back in. And these despairing nights will call you again and again. Hey stranger, or may I call you my own? I know I don't know you, but there's somewhere I have seen you before. یہ الفاظ اس کے فیوریٹ سانگ بٹوین اس کے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی یہ الفاظ اس کی زندگی کے حالات سے اتنے مطابقت رکھتے ہوں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ واٹس ایپ پہ میسیج کی ٹون آئی۔ جیسے اس نے فون چیک کیا تو کسی انجانے نمبر سے وائس میسیج آیا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی پلے کیا تو ہدایت کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ صبح بخیر سویٹ ہارٹ، امید ہے آپ کو میرے دیے ہوئے پھول مل گئے ہوں گے۔ جب سے آیا ہوں دل ہی نہیں لگ رہا، اپنی شیرنی بہت یاد آ رہی ہے۔ ہدایت کے لہجے کی شرارتی مسکراہٹ اس کو اس کے میسیج میں بھی صاف محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس گال دہکا دیے تھے۔ کل سے اب تک اپنی حالت پہ ہنسی آ رہی ہے کہ عشق بھی ہوا تو اپنی بیوی سے۔ امید کرتا ہوں کہ ان پھلوں کو ڈسٹ بین کی نظر نہیں کریں گی۔ سویٹ وائف، ٹیک کیئر، بائے۔ پھر تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ روزانہ صبح ایک بکے آتا اور حورین کے موبائل پہ ڈھیروں میسیجز، جن میں سے ایک کا بھی جواب حورین نہ دیتی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے ممی سے شیئر کرنے کا سوچا۔ ممی آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے کوئی شخص آپ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے؟ کل تک وہ میری حیثیت ماننے کو تیار نہیں تھا اور آج طوفانی محبت کے دعوے۔ ممی اس کے کنفیوزڈ شکل دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی۔ میرے بچے، نکاح کے بندھن کی ایسی ہی تو اسلام میں اتنی اہمیت نہیں ہے نا؟ تو بالکل انجان لوگ اس بندھن میں بندھ کر اس طرح قریب ہوتے ہیں جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایسے ہی تو اللہ نے تم دونوں کو نصیب نہیں جوڑے دیے، اس نے تم دونوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالنی ہی تھی۔ اب جب وہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ تمہاری جانب بڑھ رہا ہے تو تم بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرو۔ انا کی دیوار مت کھڑی کرو بیٹا، یہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور آخر میں سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کو اپنی جانب آنے دو، کھلے دل سے اس کو معاف کر کے تو دیکھو۔ رشتوں میں خاموشی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تمہارا رشتہ تو ابھی کہنے سننے کے مراحل میں، ایسے خاموشی کی نظر مت کرو۔ میں ہدایت کی ماں نہیں بلکہ تمہاری ماں بن کر تم سے درخواست کر رہی ہوں۔ پلیز ممی، آپ حکم کریں، درخواست نہیں کریں۔ حورین نے فوراً ان کے گود میں رکھے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے ان کے مان بڑھایا۔ بس پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج ہی سے کال اٹینڈ کرو گی اور صحیح سے اس کے ایک چانس دو گی۔ ممی جانتی تھی کہ ہدایت روز سے اسے فون کرتا ہے مگر وہ اٹینڈ نہیں کرتی۔ حورین نے ان سے وعدہ کر لیا۔ رات میں مخصوص وقت پر ہدایت کی کال آنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں اٹھائے گی، پھر بھی مستقل مزاجی سے روز کرتا تھا۔ ممی سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے آج اس نے چوتھی بیل دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم، کپکپاتے لبوں سے بمشکل اس نے سلام کیا۔ دوسری جانب کتنے ہی لمحے ہدایت کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ واقعی اس نے حورین کی آواز سن لی ہے۔ Is that really you؟ بے یقینی سے ہدایت نے حورین سے تصدیق چاہی۔ Yes, it's me۔ حورین، You are so cold wife۔ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ تلخ الفاظ نکلے تھے، حالانکہ اس نے سوچا ہوا تھا کہ تحمل سے بات کرے گی، لیکن ہدایت کی جذبوں سے بھرپور آواز سن کر اسے اپنی ناقدری شدت سے یاد آئی۔ ہاں ہاں ہاں، ایسے ہی تو آپ کو شیرنی نہیں کہا تھا، چھکے چھڑا دیتی ہیں آپ، اور اوپر سے میمری غضب کی ہے۔ ہدایت نے اسے سو کولڈ وائف کہنے پر چوٹ کی۔ آپ نے
کیا یہی سب بتانا تھا؟ حرین کو اس کی خوش مزاجی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ نہیں، یہ پوچھنا تھا کہ کیا ایک اور تھپڑ کھانا آپ کے روبرو آ سکتا ہوں؟ جذبات سے بھرپور گمبھیر لہجے نے حرین کے دل کی دنیا درہم بھرہم کر دی۔ اس تھپڑ کے لیے میں کبھی آپ کو سوری نہیں کہوں گی۔ اس کو یاد دلا کر آپ جو مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ ناکام ہو گئی۔ حرین نے اپنا لہجہ سخت اور مضبوط کر کے کپاہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ کون کافر آپ کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہاتھ پکڑنے سے بڑھ کر کوئی جسارت کی تو کیا آپ کا ری ایکشن اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہوگا؟ حدید کی سرگوشی نما آواز نے حرین کے چھکے چھڑائے۔ آپ مجھ سے اتنی چیپ باتیں مت کریں، حرین نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس سے کروں ہنی؟ اصول تو یہ باتیں بیوی سے ہی کرنی چاہیے، مگر آپ ہاتھ ہی نہیں آ رہے۔ کیا ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی اتنی ہی دوری پہ؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ دوسری شادی کر لیں، مجھ سے توقع مت رکھیں۔ حرین کی باتوں دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اور اگر میں آپ کی آفر ریجیکٹ کر دوں، کیا آپ ایک بھی موقع روبرو پھر سے معذرت کا نہیں مل سکتا؟ آئی بیٹ کہ اگر مجھے میرے طریقے سے موقع دیں تو میں آپ کو منا لوں گا۔ اس کے لہجے میں چھپی بات کا مفہوم سمجھتے حرین کا دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ حرین نے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کھو دیا۔ میری تو قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے آپ کو مجھے لوٹا دیا اور مجھے موقع ملا اس رشتے کی سچائی جاننے کا۔ کیا آپ بھی کسی ایسے ہی ایکسیڈنٹ کے منتظر ہیں؟ اور اگر آپ کی قسمت میری جتنی اچھی نہ ہوئی تو اللہ نہ کرے۔ حدید کی بات کا مفہوم سمجھتے وہ بے اختیار دل تھام گئی۔ سیریسلی لو اٹ، اس کا مطلب ہے میری محبت نے ہلکی ہلکی دستک دی ہے، ادروائز میں تو آمین سننے کا منتظر تھا۔ اتنی بھی سنگ دل نہیں ہوں، حرین نے ناراضگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کی فلائٹ پکڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ مجھے معذرت کرنے کا اور ان سب لمحوں کو روداد سنانے کا موقع دیں گی جب آپ مجھے اچھی لگی اتنے کہ آپ سے محبت ہو گئی۔ حدید کی باتوں نے اس کی پیشانی عرق آلود کر دی۔ ممی نے آج بہت سمجھایا، سو میں نے سوچا آپ کو ایک موقع دینا چاہیے۔ آپ آ جائیں۔ حدید کی مزید کنفیوژنس کرنے والی باتوں سے بچنے کی نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ ممی کا منہ تو میں آتے ہی چوموں گا، اور جن لبوں نے مجھے اجازت دی ہے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حدید کی بات کی گہرائی تک پہنچتے ہی حرین نے چیپو کہہ کر کال بند کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حرین کو واٹس ایپ پہ حدید کا وائس میسج ملا، جو مجھے امید ہے کہ میرے جذبے کل آپ منوا لیں گے۔ آج رات تو نیند آنی مشکل ہے، اب اپنی ساری نیندیں آپ کے قرب میں پوری کرنے کی خواہش ہے۔ حرین نے اپنا چہرہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ حدید کو غصے والا ایموجی سینڈ کیا، ساتھ ہی حدید نے اسمائلی اور کس والی ایموجی سینڈ کیا، اور اگلا میسج پڑھ کر حرین نے اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ پلیز ریپلیس دا ورڈز مائی سو کولڈ وائف ود دا ورڈ مائی سویٹ وائف۔ حرین کتنی دیر سے اس میسج سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ آج جس طرح آپ کی ہر بات پہ دھڑکتے ہوئے میرے دل نے مجھ سے بے وفائی کی ہے تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ دل آپ کی ہر بات پہ ایمان لے آیا ہے، اور اس نے آپ کی معذرت بھی قبول کر لی ہے۔ تو پھر یہ نام نہاد انا کس بات کی؟ حرین نے آنسو کیے اور حدید سے کل ہونے والی ملاقات کے سوچتے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ رات میں ہی وہ حسن کو اپنی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا، مگر گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ سب کو وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر سرپرائز رہ جائے گا۔ بیگ ہاتھ میں لیے وہ شام 7 بجے جب داخل ہوا تو سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ حیران ہوتا جیسے ممی کے روم میں داخل ہوا تو سب کو وہاں دیکھ کر مطمئن ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا، مگر اس کی سرپرائز آمد پر بھی ہمیشہ والا جوش و خروش مفقود تھا۔ نہ وہ دشمن جان نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے سیریس بلکہ پریشان لگ رہے ہیں؟ حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اصل میں تم بیٹھ جاؤ پہلے پلیز۔ جو اس کے پاس ہی کھڑے تھے کچھ کہتے رکے، پھر اسے بیڈ پر ممی کے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہوا کیا ہے؟ بیٹھتے وہ فقط اتنا ہی کہہ سکے۔ پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دوپہر میں حرین کو ڈرائیور مارکیٹ لے کر گیا تھا، مگر وہاں کسی نے اس کو کڈنیپ کر لیا۔ فرید بھائی کی بات سن کر وہ سناٹوں میں چلا گیا۔ ممی، اس نے بے یقین نظروں سے ممی کو پھر باری باری سب کو دیکھا، جیسے کوئی تو اس بات کے غلط ہونے کی تصدیق کرے، مگر سب نے نظریں چرائی۔ یہ سب دوپہر کو ہوا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ مر گیا تھا کیا میں، جو ایک کال نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کھڑے ہوتے فرید بھائی کے ساتھ الجھ پڑا۔ تمہیں بہت
ٹریس کیا، لیکن شاید تمہاری سائٹ پر سگنلز کا پرابلم تھا۔ کڈنیپر کی کالز آئی ہے اور ہر مرتبہ وہ صرف تم سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ کہتا ہے تم اس سے ملو گے تو حسین کو چھوڑے گا۔ کیا تم آج کل کوئی خطرناک کیس ڈیل کر رہے ہو؟ فرید بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا۔ حیا کہ صبح اس کے ایریے کے موبائل سروس بند تھی اور کیس تو بہت سارے تھے جن پر وہ کام کر رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کڈنیپر کی کال آ گئی۔ حسین نے لپک کر فون اٹھایا، ساتھ ہی نمبر چیک کیا جو کسی پی سی او کا تھا۔ ہیلو ہیلو، کچے دھاگے سے کچے سرکار آ ہی گئے۔ واہ، جو کوئی تھا، حسین نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی تھی۔ تم ہو کون اور اس سب بکواس کا مقصد؟ حسین غصے سے منکارا۔ دھیرج میری جان، ملو گے تو سب بتائیں گے، لیکن یاد رکھنا کوئی ہوشیاری کی تو اب تک تو تیری بیوی کی جان محفوظ ہے، اس کے بعد کی ذمہ داری ہم پہ نہیں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، اگر میری بیوی کو ذرا سا بھی خراش آئی تو میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ حسین غصے سے چلا اٹھا۔ ہاں ہاں، یہ کمبخت محبت ہے ہی ایسی۔ بس ایک ملاقات میری جان، بڑے چرچے سنے ہیں تمہارے، سوچا آج تمہیں بلا کر دیکھیں کہ کتنے پانی میں ہو۔ خیر 8:30 پر آ جاؤ، وہیں بتائیں گے تم سے کیا خدمت چاہیے، اور اگر لیٹ ہو گئے تو آگے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مطلوبہ جگہ بتا کر کڈنیپر نے فوراً فون بند کر دیا۔ اسی لیے میں کہتی تھی کہ یہ پروفیشن مت جوائن کرو۔ حسین نے چونکہ مائک آن کیا ہوا تھا تو سب نے ایک ایک لفظ سن لیا تھا۔ ممی حسین پر غصہ نکال کر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ حسین نے گن لوڈ کی اور نکلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ کڈنیپر کی بتائی گئی جگہ کوئی فارم ہاؤس تھا جو شہر سے دور تھا اور جاتے ٹائم بھی لگ سکتا تھا، اور حسین کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بیٹا تحمل سے رہنا، ممی اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ جس کی ہستی زلزلوں کی ضد میں تھی، گاڑی اڑاتا وہ مطلوبہ جگہ پہنچا۔ فارم ہاؤس کی جس سمت حسین کو آنے کا کہا گیا تھا وہاں بہت مدھم روشنی تھی۔ حسین جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک جانب سے ایک مرد اور عورت ٹیبل کے گرد بیٹھے نظر آئے۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے ان کے سائے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی آدمی نے حسین کو آتے دیکھا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر حسین کی جانب بڑھا۔ عورت نے بھی اس کی پیروی کی۔ ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر حسین نے جینز کی پاکٹ میں موجود پستل پر گرفت مضبوط کی۔ مان گئے بھائی، جناب تو عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہیں۔ مرد کی آواز پہچان کر حسین کے منہ سے حیرت کے باعث بس اتنا نکلا، حسن۔ حسن نے موبائل پر کسی کو لائٹس آن کرنے کا کہا۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئی، حسین اور حسن کا چہرہ نظر آیا۔ حسین تو ہکا بکا تھا۔ مان گئے نا بیٹا، کیسے لا کر رکھ دیا ہے تجھے؟ حسن مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، اور جو ابھی تک حیرت کی تصویر بنا تھا، جیسے اس کی حواس نے کام کیا تو غصے سے قریب آتے حسن کو پنچ مارنے کی کوشش کی۔ وہ اگر متوجہ نہ ہوتا تو حسین کا پنچ اس کا چہرہ سجا دیتا۔ حسن بچ کر سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا، مزید کسی کارروائی سے بچنے کے لیے۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، مگر جتنا تو نے بھابھی کو تنگ کیا ہے، میں نے سوچا وہ تو بدلہ لیں گی تو میں ہی تھوڑا تیرا دماغ سیدھا کر دوں۔ حسن نے تو مسکراتے ہوئے بتایا، اور حسین اس کی ڈٹائی پر اور طیش میں آ گیا۔ جھوٹ چھوڑ، مجھے بتاتا ہوں میں تجھے ابھی۔ حسین حسن کی گرفت سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتا بولا، پہلے وعدہ کر تو بھابھی کے سامنے میری درگت نہیں بنائے گا۔ اتنا خوف تھا تو یہ گھٹیا حرکت کیوں کی؟ اور وہ میرے گھر والے اور ایک یہ گھر والی سب تیرے ساتھ شامل ہو گئے؟ غصے سے حسین کو گھورا جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی۔ دیکھ یار، سب میرا پلان تھا۔ جب تو نے آنے کا بتایا تو میں نے یہ چھوٹی سی شرارت سوچی اور فون پر آواز بنا کر بولا تھا تاکہ تو پہچان نہ سکے۔ کنجوس انسان، تجھے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کا سرپرائز دیا ہے۔ حسن نے اسے چھوڑتے اس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں تھے۔ یہ چھوٹی شرارت ہے، تجھے میری کچھ دیر پہلے کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں۔ 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے بچا۔ حسین اب تک غصے میں تھا۔ اچھا یار، سوری، ناؤ انجوائے یور ڈنر۔ اب جلد ہی ولیمے کا کھانا بھی کھلا دے۔ حسن اب وہاں سے نکلنے کے لیے پرتول رہا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی فار بوتھ آف یو، اور بھابھی کو کچھ مت کہنا، وہ بڑی مشکل سے اس سب کے لیے تیار ہوئی تھی۔ حسین سے گلے ملتے ہی حسن نے سرگوشی کی۔ تھینکس بڑی۔ حسین نے اس کے سرپرائز ڈنر پر شکریہ کیا۔ حسن کسی کو فون پر ان کے لیے ڈنر سرو کرنے کا کہتا چلا گیا۔ حسین چلتا ہوا اس دشمن جاں کی طرف آیا جو وائٹ اور ریڈ کنٹراسٹ کے نیٹ کے سوٹ میں روشنیاں بکھیر رہی تھی۔ حسین نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کو ساتھ لگا کر خود میں بھینچ لیا، اور حسین ششد رہ گئی۔ تھینکس گاڈ، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ حسین نے اس کے ہونے کا یقین کر کے اسے خود سے الگ کرتے کہا، پھر اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی حسین کی نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ اب اگر آپ نے مجھے دیکھنا بند نہ کیا تو میں ٹیبل کے نیچے چلی جاؤں گی۔ حسین نے اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوا۔ میں ابھی تک بے یقین ہوں کہ آپ میرے سامنے
آپ میرے سامنے ہیں، خواب سا لگ رہا ہے۔ حدید کی بات سن کر حرین شرارت سے مسکرائی اور اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ میں فوق چپویا۔ حدید نے ہاتھ کھینچتے غصے اور حیرت سے دیکھا۔ سوری، حرین شرارت سے مزید مسکرائی۔ گھر چل کر بتاؤں گا آپ کو، حدید نے مصنوعی غصے سے کہا۔ گھر آئے تو سب اپنے اپنے پوزیشن میں جا چکے تھے، پورشنز میں جا چکے تھے۔ حدید ان کی کلاس صبح لینے کا سوچ کر حرین کے ساتھ اپنے روم میں آیا۔ جیسے ہی اس نے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائے، حدید نے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ کیا میں اتنی دور سے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے آیا تھا؟ میں نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم ہر بات کلیئر کر کے، دل صاف کر کے ایک دوسرے کی جانب بڑھیں۔ کیوں نہیں؟ حرین نے نظریں نیچے جھکا کر اسے اجازت دی۔ حدید کی محبت کی شدت کا ہی سوچ کر وہ کپکپا رہی تھی، اس لیے وہ صوفے پر بٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ میں ہمیشہ سے محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ میرے لیے ایک سمجھوتے اور جسمانی ضرورت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو حسن نے سمجھایا کہ یہ رشتہ جسم کا نہیں روح کا ہے، مگر میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا۔ یقیناً اللہ کو میرے اس رشتے کا ایسا تمسخر اڑانا پسند نہیں آیا، اور اس نے مجھے آپ کی محبت میں مبتلا کر کے میری ہر سوچ جھٹلا دی۔ میں نے اپنے ہر برے لفظ اور ایٹیٹیوڈ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دن جب وہ چائے کا کپ گرا اور آپ کی آنسو بھری آنکھیں، مائی گاڈ، آئی کانٹ فارگیٹ دیم، بس انہی میں ڈوب گیا۔ وہ جو خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پر بولی، میں نے خود کو زندگی میں کبھی اتنا غیر اہم محسوس نہیں کیا جتنا آپ کے رویے سے کیا۔ وہ میری زندگی کے سب سے بھیانک دن تھے۔ ایسا لگتا تھا میں بے سائبان ہو گئی ہوں۔ کب سے تھمے اس کے آنسو گالوں پر پھسلے۔ سویٹ وائف، ریئلی سوری۔ حدید نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیا میں کچھ جسارت کر سکتا ہوں؟ ماریں گے تو نہیں؟ حدید نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے کہا۔ ہاتھ بھی پکڑ لیے، گلے بھی لگا لیے۔ آپ معصوم بن کے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حرین نے اس پر چوٹ کی۔ حدید کا قہقہ گونجا۔ آپ کے خیال میں آپ نے سوری کہا اور میں مان گئی؟ حرین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ حدید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب تک آپ یہاں ہیں میں صوفے پر ہی سوؤں گی اور آپ بیڈ پر۔ اب میں اتنا بھی رحم دل نہیں۔ حدید نے اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کا بھی موقع دیے بغیر حرین کی کمر کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے خود سے لگا دیا۔ حدید، یہ فال ہے۔ حرین نے حدید کے سینے پر ہاتھ رکھ کے بمشکل فیصلہ پیدا کیا۔ Can you call my name again؟ حرین نے پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا۔ حرین نے سمجھتے ہوئے دوبارہ کہا۔ اتنے سویٹ مجھے اپنا نام کبھی نہیں لگا۔ دل کہہ رہا ہے کہ ابھی حدید کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ حرین نے جھٹ اپنا ایک ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ حدید نہ سمجھی میں اس کی یہ حرکت دیکھی، پھر جب سمجھ آئے تو بے اختیار قہقہ بلند کیا۔ نہیں، میں ابھی کوئی جسارت نہیں کروں گی، اپنی شیرنی سے پہلے اور ڈانٹ کھاؤں گا۔ خود اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، مجھے شیرنی کہہ کر بدنام کیا ہوا ہے۔ حرین کی بات یہ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہ سکے۔ Is there any need to say all you know? No. آپ کے دل نے مجھے بتایا ہے کہ میں آپ کے لیے کتنی خاص ہوں اور آپ کو کتنی محبت ہے مجھ سے۔ حرین نے ناز سے کہتے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو حدید کے سینے پر دھرا تھا۔ حدید نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تھینکس وائف۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس طرح کے مزید ناولز کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اور کامنٹ سیکشن میں اس ناول کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا، اور نیکسٹ کون سا ناول میں اپلوڈ کروں۔ آپ اپنی پسند کا بتائیے گا تو میں انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔